सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम इकनॉमिक्स का पार्ट 1 का लेक्चर है और आपका जो चैप्टर है उसका नाम है इंतज़ाम खानादारी का तारुफ और मकासद। चूँकि पहले सबक जो थे, पहले चैप्टर जो थे वो आप पढ़ चुके हैं और अब ये आपको लिखवा दिया था कि इसी पे हम आएंगे, इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और इसी का लेक्चर होगा। इसका नाम दोबारा से बता दूं, इंतज़ाम खानादारी का तारुफ और मकासद। यानी घर में आपने घरदारी चलाने के लिए, घर के बजट को मैनेज करने के लिए और उसके मकासद क्या है असल में इसको मैनेज करने के, वो आपको बताने जा रही हूँ मैं। आपने इसका सफ़ा नंबर सबसे पहले देख लें, 61 है, 61 नंबर सफ़ा आपकी होम इकनॉमिक्स की किताब में। खोलें जी। इसमें है इंतज़ाम इंसराम का अमल। सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो है इंतज़ाम इंसराम का अमल। क्या होता है इंतज़ाम इंसराम? असल में इंतज़ाम इंसराम है घर में आपने कैसे अपने बजट को मैनेज करना है, घरदारी कैसे चलानी है, सलीका इंतज़ाम इंसराम यानी उसको मैनेज करना, उसका इंतज़ाम बेहतर करना। आप कैसे बेहतर तौर पे आप इसको चला सकते हैं? देखिए, हम में से हर कोई जानते हुए या ना जानते हुए घर का इंतज़ाम चला रहा है। अब जो जानता है रूल्स को, रेगुलेशंस को, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। जो नहीं जानता वो भी घर तो चला ही रहा है, चल रहा है किसी तरह से, लेकिन अगर वो जानता हो तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज वो भी कर सकता है। इसीलिए ज़रूरत पेश आती है कि हर शख्स को, हर इंसान को ये जानना चाहिए कि घर का सिस्टम, निज़ाम कैसे हम बेहतर तौर पर चला सकते हैं। यानी जितनी हमारी आमदनी है उसके मुताबिक हम अपने बजट को सेट करें और उसके मुताबिक ही अपना निज़ाम चलाएं। अब देखें, एक मुहावरा मशहूर है ना, मकौला मशहूर है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। इससे मतलब ये नहीं है कि चादर कोई कपड़ा या ऐसे, चादर का मतलब ये है कि जितनी आपकी आमदनी है, जितनी आपकी इनकम है, उसके मुताबिक आप खर्चा करें, घर का खर्च उसी तरह से बैलेंस करें। जो अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेता है उसको हम अच्छा मैनेजर कहेंगे, घर का अच्छा इंतज़ाम, खानादारी अच्छा चलाने वाला। और जो नहीं कर सकता वो भी चल तो उसका भी किसी न किसी तरह से रहा है, लेकिन कहीं पर उसे मसाइल ज़रूर दरपेश होंगे। तो हमें ये देखना है कि हम चाहते या ना चाहते हुए, जानते हुए या अनजाने में हम कहीं गलत इसको तो नहीं चला रहे। थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ी सी बारीकी की बात है। अगर छोटी छोटी बातें हम समझ लेते हैं और उन पर काबू पा लेते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अगर ना भी रोज़मर्रा इस्तेमाल में खर्च करें और वो उनके बगैर भी हमारा गुजारा चल सकता है। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो अपने खर्चे से निकाल के हम तईशात में आ जाते हैं तो फिर हमें कहाँ पे मसाइल होंगे? जब हमारा महीने का इख्तिताम होगा और फिर हमें इनकम में मसला आएगा कि भाई कहाँ से पैसे और कहाँ पे लगाएं। कुछ सेविंग होनी चाहिए, कुछ खर्चा होना चाहिए, कुछ बचा के भी रखने चाहिए। इस तरह से हम जो है ना, वो गलतियाँ, एक दफ़ा अगर गलती हो जाए तो उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगर हम एक गलती से सीखते हैं और उसे दोबारा नहीं करते तो फिर हम अच्छे मैनेजर, अच्छे खानादार कहला सकते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे आ जाता है जी इंतज़ाम और इंसराम की काबिलियत और अहमियत। ये जो आपके सामने टॉपिक मैंने लिख दिया है पहले से। इंतज़ाम इंसराम की काबिलियत और अहमियत सब में होती है। कुछ में पैदाइशी तौर पे होती है, कुछ को बताने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से कि ज़हानत पैदाइशी तौर पे होती है ना, कुछ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अल्लाह ताला ने उनको इतनी अहमियत और इतनी काबिलियत दी हुई है कि वो खुद ही समझदार होते हैं। कुछ को बताने की ज़रूरत है। अच्छी गाइडलाइन से हम अच्छे खतूत पर उस्तवार हो सकते हैं, अच्छी राह पर गामजन हो सकते हैं। तो बेसिकली ये हम इससे इनकार नहीं करते कि हमें समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ को अल्लाह ताला ने खुद भी खुदादाद सलाहियतें दी होती हैं। कहीं पर अगर हमें इस चीज़ से हम आशना नहीं है कि हमें किस तरह से अपने इंतज़ाम को बेहतर करना है, तो हमें वहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हमें ये जान लेना चाहिए कि इंतज़ाम की जो इंतज़ाम और इंसराम की जो अहमियत है
وہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے وہ مانی ہوئی ہے، اس کے بغیر ہمارا سسٹم، ہمارا نظام اچھا نہیں چل سکتا. جیسا کہ یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف انتظام اور انصرام ہی واحد حل ہے جو ہمیں زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جتنا اچھا انتظام چلائیں گے اتنی ہی اچھی ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی. اگر ہم اچھے مینیجر یا اچھے انتظام چلانے والے نہیں بن سکتے، گھرداری چلانے والے، خانہ داری چلانے والے، تو پھر وہاں پر ہمارے لیے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ آ جائیں. جو ٹاپک ہے یہاں پہ وہ ہے انتظام خانہ داری اور خاندان. انتظام خانہ داری یعنی کہ گھر کو چلانا، گھرداری، اور اس کے ساتھ کچھ خاندان، کچھ فیملی ہے. کسی گھر میں 4 ممبر ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 2 ہیں، کوئی سنگل اور جوائنٹ سسٹم اس طرح سے آ جاتا ہے. تو چونکہ یہ خاندان کے ساتھ ہی خاندان انتظام خانہ داری کی بھی اہمیت ہوتی ہے. جہاں پہ افراد زیادہ ہیں آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ذمہ داری زیادہ ہوگی، وہاں پہ زیادہ آپ کو ایکٹیولی نظام کو چلانے کی ضرورت پیش آئے گی. جتنے زیادہ کم افراد ہوں گے وہاں پہ آپ کو اتنی سوچ سمجھ سے یا اتنی آپ کہہ لیں کہ اتنے زیادہ آپ کو خرچے محدود نہیں کرنے پڑیں گے، اتنی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. تو جیسا بھی خاندان ہو اس کے مطابق اگر آپ سمجھداری سے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، درمیانہ ہے، بلحاظ افراد خاندان، اس کے مطابق آپ اپنے بجٹ کو سیٹ کریں، چلائیں، تو پھر وہی بہتر ہوگا. خاندان آٹومیٹکلی یہ نیچرلی ہے کہ کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی میں 4 افراد ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 8 ہیں. تو ان کی دلچسپیاں مختلف ہیں، ان کے تجربات مختلف ہیں، ان کی جو ہے وہ اہلیت، ان کے شوق، ان کی دلچسپیاں اور ان کی خواہشات، ضروریات ہر عمر کے افراد کی مختلف ہوں گی. بچے ہیں تو ان کی اور ہیں، نوجوان ہیں تو ان کی ضروریات، خواہشات اور جو مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں وہ اور ہیں. اسی کے ساتھ جو بڑے ہیں، مڈل ایج ہیں، ان کی ضروریات، خواہشات اور جو ہے وہ تقاضے وہ کچھ اور طرح سے ہیں. تو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سیٹ کرنا، یہ جو خانہ داری میں جو ہے وہ ماہر ہوگا، جو چلا رہا ہوگا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو چلا رہا ہے. اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ جو بہتر طور پر خاندان کے نظام کو چلا لیتا ہے، خانہ داری کو چلا لیتا ہے، وہی اصل میں اچھے خاندان کا حامل فرد کہلا سکتا ہے. مقاصد کی اہمیت ہے، اس کے بعد آ جائیں، چوتھے نمبر پہ ہے مقاصد کی اہمیت. مقاصد کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی یا خانداری کی بات کریں ہم، خانہ داری کی، خاندان کے انتظام و انصرام کی اور خانہ داری کی، تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا؟ مقصد ہر ایک کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اور اچھی جو ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں، اچھی باتیں، اچھی امور، اچھی مصروفیات، اچھے کام جو ہے وہ ان کی طرف چلیں، اپنی زندگی کو چلائیں. مقصد بھی ہم کچھ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. جیسے خاندان کی بات کریں تو اس میں کچھ فردن تو سب کی مختلف ہوگی ہی، ڈیفرنٹ ہوگی، لیکن بیسیکلی خاندان کے طور پہ دیکھیں نا، ایک فیملی کی کیا بیسک نیڈ ہوتی ہے کہ اچھا گھر، اچھا رہن سہن، لائف سٹائل. تو ایک خاندان جو چھوٹا ہے اس کو بڑے سے جو ہے وہ سیٹ اپ میں آپ سیٹ کر دیں. بڑے سے ایک خاندان میں کچھ افراد کو، جوائنٹ سسٹم یا سنگل سسٹم کہہ لیں آپ، جوائنٹ سسٹم اور جو ہے وہ سنگل فیملی جو ہوتی ہے، اب وہ اپنی ضروریات کے مطابق اگر اس چھوٹے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، چھوٹے گھر میں ان کی ضروریات جو ہیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی، یا پھر کہہ لیں کمرے کم ہیں اس گھر میں، یا رہنے کے جو طریقے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کنجسٹڈ سے ہیں، اور سب کے ساتھ مل کے وہ ذہنی طور پر ذہنی آمادگی بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ان کا مقصد سب سے پہلا جو ہے نا اس خاندان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے لیے ہر وقت زندگی کو تو چلا ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے کہ اپنے لیے کچھ سیونگ ایسی شروع کر دیں گے کہ وہ ایک سیپریٹ گھر بنا سکیں، ایک گھر حاصل کر سکیں جہاں پر وہ اپنی زندگی کو زیادہ آسانی سے گزار سکیں، اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق گزار سکیں. تو سب سے بیسک ان کی مقصد کیا ہو گیا کہ علیحدہ یا ایک سیپریٹ یا ایک اچھے گھر کا حصول ان کا ایک مقصد ہو گیا. اسی طرح سے ہر خاندان نے کچھ نہ کچھ اپنی ویلیوز سیٹ کی ہوتی ہیں، تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر کی جو یا پھر مقصد کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. گزر بسر تو ہر ایک کا کسی نہ کسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن گزر بسر کو اچھے طریقے سے گزارنے کے ہر ایک کی خواہش ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ بیسک نیڈ ہے انسان کی. تو جو اچھے سے اس کو چلا سکتا ہے، چلا لیتا ہے، وہی کامیاب انسان ہوتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آ جائے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے بورڈ پہ، مقاصد کی تکمیل. مقاصد کی تکمیل جو ہے یہ ہماری پسند، ہماری خواہشات،
ہمارا انتظام جو ہم چلا رہے ہیں اسی کے مطابق ہوتی ہے. اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں، فرض کریں ہم پچھلے پوائنٹ میں یا پچھلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے گھر کے حصول کی، اگر ہم اس کو تکمیل کے مرحلے تک لے جاتے ہیں، تکمیل یعنی کہ مکمل کرنا، حاصل کر لیتے ہیں اس گھر کو، تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور نیا مقصد سیٹ کر لیتے ہیں. انسان کی زندگی میں مقاصد یہ نہیں کہ ایک دفعہ مل گئے اور ختم ہو گئے، نہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ ہی انسان کے مقاصد چلتے رہتے ہیں. ہم کہیں پر زیادہ کہیں پر کم جو ہے وہ ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، آج چھوٹی ہے کل بڑی ہے، وہ اس طرح سے ہے. تو کہیں پر ہم ان کی تکمیل بھی چاہتے ہیں کہ تکمیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے خواہشات ہیں یا ضروریات ہیں، وہ انتظام خانہ داری کی ہی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ ہم نے کتنے مقاصد حاصل کر لیے اور کتنی ہماری خواہشات کی تکمیل وہاں پر ہو رہی ہے. جو مقاصد ہمیں مل جاتے ہیں، جو ہم حاصل کر لیتے ہیں، جو وقتی ہوتے ہیں، وہ سمجھیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں. اور جو نہیں ہوئے ابھی مکمل تکمیل تک نہیں پہنچے، ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں اگلے نمبر پہ ہو جاتا ہے. یہ تھا آپ کا ایک پوائنٹ، ایک کوسچن، ایک لانگ کوسچن، اسی میں سے کچھ شارٹ ہوں گے. اس کے ساتھ آ جائیں آگے انصرامی عمل. انصرامی عمل یعنی کہ جو آپ نے انتظام چلانا ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اور عمل کون سا ہوتا ہے، یہ کون سا نظم ہے، کون سا انتظام ہے. انتظام و انصرام یہی ہوتا ہے کہ بہتر طریقے سے انتظام کو چلانا. تو جتنی اپنی تعمیری صلاحیتوں اور انفرادی خصوصیات یا انفرادی صلاحیتوں کی بنا پر آپ نے اپنے مقاصد کو سیٹ کر لیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے انصرامی عمل ہے. یعنی انتظام و انصرام دونوں لفظ اکٹھے ہی بولے جاتے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مفہوم ہوگا کہ آپ بہتر طریقے سے انتظام کو کیسے چلا سکتے ہیں. تو بہتری کے لیے، بہترین نتائج حاصل کرنے کے ہم بہترین، اس کو ہم کہیں گے انصرامی عمل کیسے ممکن ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے انصرام کو، اپنے انتظام کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پلاننگ. پلاننگ کرنی ہے آپ نے. کس طرح سے آپ پلاننگ کریں گے؟ سب سے پہلے تو نمبر 1 پہ آ جائیں جی، یعنی کہ اس کو ہم اردو میں اگر بولیں گے تو یہ آ جائے گا منصوبہ بندی، یعنی پلاننگ. پلاننگ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے حاصل کریں گے. آمدنی اور اخراجات کا آپ جو ہے وہ موازنہ کریں گے اپنے، کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو منصوبہ بندی آپ کریں گی اس میں پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اگر جو ہے وہ 1000 ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے 1500 کر لیں یا 1000 کر لیں. ایسا نہیں، اگر 1000 ہے تو اس کو 1000 میں ہی آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. اگر ہم اس کو کسی ایسی ابہام میں رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچیدگیوں کا شکار ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک پلان بنا لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک جو ہے وہ اپنا بجٹ بنا لیں، اس کو لکھ لیں تحریری شکل میں، کاغذ پر لکھ لیں کہ فلاں چیز کے لیے ہمیں اتنی چیزیں چاہیے. یعنی دودھ ہے تو وہ مہینے میں کتنی مقدار میں آئے گا، کتنی بار آئے گا، اور اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں بجٹ میں. پھر اس کے بعد ہم باقی اگر گھر کے امور کی بات کرتے ہیں، گھر کے کاموں کی بات کرتے ہیں، مصروفیات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں گھر کی، جس میں گندم ہے، چاول ہے، گوشت ہے، سبزی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے مہینے میں یا ہفتے میں کتنی مقدار میں اور کتنے پیسوں میں لے کے آنی ہے. اس میں پھر ہم اپنے بجٹ کے مطابق کمی یا بیشی کر سکتے ہیں. جتنی ہماری آمدنی ہے، انکم ہے، اس کے مطابق ہم اس کو چلائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جو پوائنٹ ہے یعنی منصوبہ بندی اپنی بہتر کرنی چاہیے. اپنا پلاننگ سے، کسی بھی کام کو پلاننگ سے کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم خانہ داری کے امور کو بہتر کرنے کے لیے انتظام اور انصرام کے مطابق چلتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرے نمبر پہ آ جائیں تو ہمیں انصرامی عمل کو بہتر کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ آتی ہے جی انضباط اور عمل. انضباط اور عمل یعنی کنٹرول اور ایکشن. اس کو اگر ہم انگلش میں لکھیں تو یہ ہوگا کنٹرول اینڈ ایکشن. تو اس کو ہم کہیں گے اگر اردو میں تو آ جائے گا یہ کس طرح سے، انضباط اور عمل. انضباط یعنی کہ بہترین، اور انضباط یعنی کہ بہترین عمل یا بہترین کام. ہم اپنے کاموں کو بہترین کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ اقدامات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم بہتر طور پر اپنے انتظام کو چلا سکتے ہیں. ہمارے کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا یہاں پہ، منصوبہ بندی.
منصوبہ بندی کریں گے، پلاننگ کریں گے کسی کام کے لیے، تو ہم اس میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر پلاننگ نہیں کریں گے تو بے شک وہ کام ہو بھی جائے گا، لیکن ہاں وہ اس طرح سے ان خطوط پر استوار نہیں ہوگا، ان بنیادوں پر نہیں ہوگا جن پر ہم نے کام کرنا تھا۔ تو اگر ہم اپنے کاموں کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے انتظام کو، اپنے منصوبہ بندی کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، ہم اپنے کام میں، اپنے مقصد میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کنٹرول اور ایکشن، اپنے بجٹ کو، اپنے انکم کو، اپنے انتظام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنے کمی یا زیادتی جہاں پر ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ہم اپنی زندگی میں تعیشات کے طور پر شامل کرتے ہیں، اگر ہم ان پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو زیادہ لے لی، کم ہے تو کم مقدار میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، پھل ہے یا دودھ ہے وہ کم بھی آ جائے گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں، گھر میں ضروری چیزیں جو ہیں پیٹ بھرنے کے لیے وہ کون سی چاہیے ہمیں، ان پر ہم زیادہ فوکس کریں، جو ہمیں ساتھ تعیشات کی شکل میں آ رہی ہیں، جو ہمیں کہہ لیں کہ ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم استعمال کریں، ان کو ہم وقتی طور پہ کنٹرول کر لیں، ان پہ قابو پا لیں، تو پھر ہم اچھے جو ہے وہ مینیجر بن سکتے ہیں، اچھے خانہ دار بن سکتے ہیں، اچھے کنٹرولر بن سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، تیسرے نمبر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیسرے نمبر پہ یہ تھا جی دوسرا، تیسرے پہ آ جائیں، اس میں ہے تنقیدی جائزہ، سب سے اینڈ پہ ہمیں کیا لینا چاہیے؟ تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہم نے اچھا کیا یا برا کیا، یا کہیں پر کوئی کمی بیشی تو نہیں تھی جو اتنے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا کہیں پر کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے تنقیدی عمل۔ اس کو ہم اگر انگلش میں بات کریں تو کریٹیکل ایویلیویشن بھی کہتے ہیں، کریٹیکل ایویلیویشن۔ تنقیدی جائزہ جب ہم لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر غلط تھے اور کہاں پر صحیح تھے، کہاں پہ ہم نے زیادہ خرچ کیا، کہاں پہ ہم نے کم کیا، کہاں پر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی پیچیدگی ہوگی، کہاں پہ ہم نے آسانی سے اس کو پورا کر لیا۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے بعد ہمیں اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے مطابق کر سکیں، اپنے بجٹ کے مطابق اس کو بنا سکیں، اپنے انتظام کے مطابق بنا سکیں، اپنے انسرام کے مطابق بنا سکیں، تاکہ ہمارے نتائج جو ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے وہ فلفل ہو سکے، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ یہ تھا جی آپ کے پاس بچوں دو جو ٹاپک ہم نے ابھی تک پڑھے، انتظام خانہ داری کا تعارف، ہم نے انتظام کو کیسے چلانا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے جو پڑھا وہ کیا پڑھا کہ انصرامی عمل، یعنی کسی نظام کو چلانے کے لیے بہترین عمل کون سا ہوتا ہے، تو بہترین عمل کون سا ہوگا؟ منصوبہ بندی کرنا، جو ہے وہ کنٹرول اور ایکشن، اور اس کے بعد ہے تنقیدی جائزہ۔ کسی بھی کام کرنے کے بعد ہمیں تنقیدی جائزہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو بتا دوں، آپ کی جو یہ آپ نے لانگ کوسچنز پڑھے ہیں اس کے اندر سے ہی شارٹ کوسچنز ہیں اور اس میں سے ہی ایم سی کیوز ہیں، جو ساتھ ساتھ بچوں آپ نے کرنے ہیں جب آپ دوبارہ سے آتے ہیں کالج میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم انہی کوسچنز کو، انہی سوالوں میں سے جو مختصر سوالات ہیں اور جو معروضی ہیں، جو ایم سی کیوز ہیں، کثیر الانتخابی سوالات، ان کو بھی ہم اسی میں سے ڈسکس کریں گے اور آپ کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اس کام کو کرنا ہے وہ ہے آپ کا ہوم ورک، اور یہ آپ نے کلاس میں جو پڑھا، جو آپ نے لیکچر میں پڑھا، جو آپ نے سنا، یہ آپ کا کام ہے کلاس کا، جو آپ نے اس کے مختصر سوالات اور ایم سی کیوز کرنے ہیں وہ آپ کے ہوں گے ہوم ورک۔ تو ہوم ورک بھی آپ نے ساتھ ساتھ ریڈی کرنا ہے، جیسے کلاس میں چل رہا تھا ویسے ہی ہوگا، سارے کے سارے شارٹ آنسرز اور سارے ایم سی کیوز آپ نے ریٹن فارم میں کاپی پہ جیسے لکھ رہے تھے پہلے ویسے ہی لکھیں گے آپ، اکٹھا اس کو لکھتے جائیں گے، جب اس کے بعد آپ دوبارہ سے کالج میں آتے ہیں تو وہ میں آپ کا ویسے ہی چیک کروں گی، اور سب نے اس کو اپنے کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو آگے آ جاتا ہے اقدار اور ان کی اہمیت۔ اس سے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، جو ٹاپک ہے وہ کون سا ہے؟ اقدار اور ان کی اہمیت۔ تو اقدار اور اہمیت کیا چیز ہے؟ یعنی کہ قدریں، قدر کی جمع اقدار ہوتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے یعنی کہ زندگی میں مختلف جگہوں پر یا مختلف چیزوں میں ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ہمارے لیے اہم ہے اور کچھ غیر اہم ہے۔ جو اہم ہوتی ہیں وہی اصل میں ہماری اقدار ہوتی ہیں۔ اقدار قدر کی جمع ہے، اور قدر کے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا اور اہمیت اور فوقیت دینا، کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت دینا، اپنے جو ہے وہ پریورٹی لیول پہ رکھنا، اور کسی چیز کو جو ہے وہ کسی کا اندازہ کرنا، تخمینہ لگانا، جس کو عام لفظ زبان میں کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے گھر میں تعلیم سب سے اہم قدر ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں آج کل کے دور میں، اس زمانے میں تعلیم ہی سب سے بڑی یا بہترین قدر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں تمام چیزوں پر، تمام باتوں پر فوقیت کس کو دے رہے ہیں؟ تعلیم کو۔
تعلیم کو ہی ہم فوقیت دے رہے ہیں. تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے حصول کے لیے ہم وقت ہے, ہم پیسہ ہے, ہم اور کوئی چیز ہے, کوئی وسائل ہیں وہ ہم خرچ کرتے جا رہے ہیں. کس لیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین قدر جو ہے وہ تعلیم ہے. اور تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو راستہ ہے نا اچھے سے اچھا اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں زیادہ پیسے ہیں, زیادہ وقت ہے, وہ ہم صرف کرتے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس وقت ہو یا نہ ہو, پیسہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہم کسی طرح سے مینج کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سب سے بڑے مقصد کو, سب سے بڑی قدر کو ہم نے حاصل کرنا ہے, اور وہ ہے تعلیم. اسی طرح سے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لباس پہ, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ لباس بھی اچھا ہونا چاہیے, قدرے جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. تو اسلامی پوائنٹ سے دیکھا جائے تو اسلامically جو ہے وہ سادہ لباس ہماری شخصیت کو جو ہے وہ چار چاند لگاتا ہے. سادگی اسلام پسند کرتا ہے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ رنگ, کپڑا, کوالٹی, نمونہ اس کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں اپنی جو ہے وہ بجٹ اس میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے جو اہم قدر ہے ہماری وہ تعلیم ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپنے لباس کو یا اپنے پہناوے کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ سیکنڈ نمبر پہ آگے. تو سب سے بہتر قدر ہوگی تعلیم, اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں, لباس ہے, کھانا پینا ہے, وہ اس کو ہم کہیں گے دوسرے نمبر پہ آنے والی, بعد میں آنے والی ترجیحات. ماہرین نے ان کی کچھ تعریفیں بھی بتائی ہیں, کچھ اپنے الفاظ میں جو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ قدر ہے کیا اصل میں. تو اس کی ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی شے کی خصوصیات, تعین اور شوق کو قدر کہا جاتا ہے. ہمارے اندر, کسی شخص کے اندر, کسی فرد کے اندر, اس کے ذہن میں, اس کے دل میں کسی چیز کی جو ہے وہ لگن, چاہت اور دلچسپی, اس کو ہم کہیں گے قدر. جو ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دلچسپی بھی زیادہ ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قدر کو حاصل کرنے کے بعد پہچانے جائیں, جانے جائیں, اس کو ہم کہیں گے قدر. وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اسی قسم کی قدر شناسی میں ہمارے کیا ہوتے ہیں, بہت کچھ جذبات, کچھ احساسات, کچھ خواہشات جو ہیں وہ بھی نمایاں ہوتی ہیں. ہم اپنی اقدار کو دوسرے احساسات سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ہماری قدریں جو ہیں وہ ہمارے احساسات ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو کہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. جیسے ہم اگر تعلیم کی ہی بات کر رہے تھے تو تعلیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے ہمارا انسان بننا ضروری ہے. ایک مکمل انسان بننے کے لیے ہمیں تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے, ہماری پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے تاثر کو جو ہے وہ تعلیم ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو تعلیم جو ہے وہ ہماری زندگی کو مکمل کر دیتی ہے, اور آج کل کے معاشرے کی, آج کل کے ماحول کی ضرورت بھی ہے. پڑھے لکھے انسان کا زندگی میں مقام ہے, جبکہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کا زندگی میں وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو ہر کوئی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, اس مقام کو حاصل کرنے کی, اور کوشش بھی کرتا ہے اس تک پہنچنے کی. اس کو ہم کہیں گے کہ یہی ہماری سب سے بڑی, یہ بہترین قدر ہے.